रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। वेलकम टू ऑल व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल। सुबह ही सुबह आपके साथ एक मरतबा फिर इंटरेक्शन में हूँ। अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की बरकतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज का दिन तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए बखैर फरमाए। हमें खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से नाफरमानियों से हम सब की हिफाजत फरमाए। और नेकियों में एक बड़ी ज़बरदस्त नेकी जिसकी हमें तरगीब बकसरत रिवायतों में मिलती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में ख़ुद हमारे रब अज़्ज़ा वजल ने भी इसके बारे में इरशाद फरमाया, वो है दुरूद पाक। और ये वो एक अजीम काम है कि रब अज़्ज़ा वजल भी अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। और उसका दुरूद भेजना रहमत नाजिल करना है, और हमारा दुरूद भेजना रब की बारगाह में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआ मांगना है, खैर व भलाई की दुआ मांगना है। तो क्यों ना हम भी दुरूद पाक की कसरत करें, इस दुनिया में भी इसकी बरकतें हासिल करें और कल बरोज़ क़यामत भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुरूद पाक की कसरत करने वाले को बहुत बरकतें नसीब होंगी। एक बड़ी ही प्यारी रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि तुम में से कल बरोज़ क़यामत मेरे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। दुनिया में जो जितना ज़्यादा दुरूद ख़्वानी करेगा, दुरूद पाक पढ़ेगा, अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआएं करेगा, तो कल बरोज़ क़यामत जबकि हर कोई सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का सवाली होगा, आपकी शफ़ाअत से, आपकी मदद से छुटकारा पाने के लिए मुश्किलात से कोशिश में मसरूफ़ होगा, उस दिन अगर हमें क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नसीब हो जाए तो क्या ही बात है। तो जितना दुरूद पढ़ेंगे उतना क़ुर्ब मिलेगा। तो आज हमारे पास वक्त है, अपने इस वक्त को कीमती बनाइए और फजूल गोई और दीगर ऐसे कामों में कि जिसका ना दीनी फ़ायदा ना दुनियावी फ़ायदा सर्फ करने के बजाय कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाइए। एक मरतबा अब भी पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पाको हिंद और हमारे अतराफ़ में तो इस वक्त सुबह का टाइम है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है वो इब्तिदाई दिन का हिस्सा है। आप कुछ देर कबल जो है वो सोकर बेदार हुए होंगे। आपने भी ख्वाब देखे होंगे और दुनिया भर के दीगर नाजरीन ने भी ख्वाब देखे होंगे। रोज़ाना सोते तो हैं हम, कोई किस तरह के ख्वाब देखता है, कोई किस तरह के ख्वाब देखता है। किसी के ख्वाब उसके लिए खुशी का बाइस होते हैं, किसी के ख्वाब उसको परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। बाज़ औक़ात डरावने ख्वाब भी देखते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब देखते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो ये सिलसिला आपके कॉल्स जो कि ख्वाबों से मुताल्लिक़ होंगी पर मुश्तमिल होता है। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर अभी हाथों हाथ कॉल कीजिए और अपना ख्वाब बयान कीजिए, या ख्वाब से मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात है, पूछना चाहते हैं तो भी सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मालूम होने की सूरत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह ख्वाबों से मुताल्लिक़ कुछ न कुछ मदनी फूल भी बयान किए जाते हैं। कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह 9:26 पर आपको आज एक मदनी गुलदस्ता भी दिखाना है, और उस मदनी गुलदस्ते में क्या क्या चीज़ें होंगी अब वो मैं आपको मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। आज का जो मदनी गुलदस्ता आपको दिखाया जाएगा आपके मालूमात में इजाफे के लिए, वो दिखाया जाएगा ख्वाब में कब्र को देखना कैसा। कब्र बाज़ औक़ात हम देखते हैं, परेशान हो जाते हैं। हर सूरत में कब्र का देखना बुरा नहीं होता, वो क्या होता है ये आपको बताएंगे। इसी तरह अपने आप को देखना कि कब्र में दफन कर दिया गया हूँ, इसकी ताबीर क्या है। कब्रिस्तान में खड़े हैं, इसकी ताबीर क्या है। किसी और को कब्र में देखना, अपने आप को कब्र में दफन होते हुए देखना कि लोग मुझे दफन करते हैं लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, जी हाँ, इसकी क्या ताबीर है। इसी तरह घर की छत पर कब्र को खोदते हुए देखना कैसा,
اور بھی قبر سے قبرستان سے متعلق بہت ساری معلومات آپ کو آج دکھانی ہیں، تو کچھ انتظار کرنا پڑے گا آپ کو 9:26 پر انشاءاللہ عز و جل۔ کم و بیش یہ مدنی گلدستہ آپ کے لیے ہم نے تیار کیا ہے۔ آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہے کہ اس موضوع سے متعلق بھی ہمیں خوابوں کی تعبیر میں مدنی گلدستہ بیان کیا جائے تو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع سے متعلق بھی مدنی گلدستہ بنایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے خوابوں کو، خیالوں کو معطر فرمائے، اچھا فرمائے، اور ہم جو بھی خواب دیکھیں اللہ پاک ان کی تعبیر ہمارے حق میں اچھی ظاہر فرمائے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس برے خواب کی جو بری تعبیر ہے اس کے نتیجے سے مجھے محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، بھلائی ہوگی۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے تو تقدیر بدل دے، بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں تبدیل کرنے کا بھی اختیار رب عز و جل کے پاس ہے۔ تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری تقدیر کو اچھا فرما دے۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ خواب دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت ہمارے گھر پر تشریف لائے اور میرے بچوں کی والدہ کو اپنا چشمہ اور رومال دیا ہے رکھنے کے لیے، اور میرے بچوں کی امی امید سے بھی ہے۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے متعلق جو ہے وہ آپ نے خواب دیکھا ہے۔ بزرگوں کا گھر میں تشریف لانا، اس طرح کا خواب دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے، باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک امیر اہل سنت کی برکتیں آپ کو، آپ کے گھر والوں کو عطا فرمائیں۔ نیکسٹ۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رات کو 2 بجے کے بعد میری جو داڑھی کے وال ہے نا، یعنی کہ 2-3 رہ گئے، باقی ساری اتر گئی ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ داڑھی کا جھڑ جانا، مونڈنا یا جھڑ جانا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ کسی سنت کی پیروی میں کمی کی یہ علامت ہوتا ہے۔ اب سنت کا مفہوم بہت وسیع ہے، تو پوری شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان میں غور کریں کہ جو ہم پہ احکامات ہیں وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں، جو بھی ہیں، ان میں کہیں پر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی کہ سنت سے کمی سے مراد یہاں پر وہ پرٹیکولر اصطلاحی سنت نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کی اتباع ہے، اور ظاہر ہے کہ ساری کی ساری شریعت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ تو بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو ترک کر دیتے ہیں، یا کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو شرعاً محمود نہیں ہوتی، پسندیدہ نہیں ہوتی، تو اس طرح کا خواب ہمیں دکھا کر تنبیہ کی جاتی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو اسے پازیٹیو لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کا سبب بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل جب اس طرح سے سوچیں گے، اس طرح سے غور کریں گے، تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس کو ہم دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ نیکسٹ کال۔ خواب دیکھا ہے کہ ایک عورت مری ہوئی ہے اور ایک مرد اور ایک عورت، مرد خون پی رہا ہے اور عورت جو ہے اس کو گوشت کھا رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں اولاد ہوگی، اور میری وائف امید سے بھی تھی، اس نے جب خواب دیکھا ہے۔ آواز بہت کم تھی، میں سمجھ نہیں پایا، پلیز دوبارہ پلے کریں۔ گھر والی اور نے خواب دیکھا ہے کہ ایک عورت مری ہوئی ہے اور ایک مرد اور ایک عورت، مرد خون پی رہا ہے اور عورت جو ہے اس کو گوشت کھا رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں اولاد ہوگی، اور میری وائف امید سے بھی تھی، اس نے جب خواب دیکھا ہے۔ ہاں، یہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، بعض اوقات شیطانی خواب ہوتے ہیں اور بڑے مختلط قسم کے، مکس قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کی کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ گھبرانے کے لیے بھی ہوتے ہیں مسلمان کو۔ تو توجہ نہ کریں، گھر والوں کو تسلی دیں، عافیت کی دعا کریں، اور اپنی تسلی کے لیے کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ بھی کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ بقیہ اس خواب سے کوئی برا اثر ظاہر ہونے والا ہو ایسا نہیں ہے، تسلی رکھیں۔ نیکسٹ کال۔ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ امیر علیہ سنت ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور خوب خوش ہوتے ہیں اور ہمارے گھر میں آرام بھی فرماتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کیا بات ہے جناب، اس کی تعبیر اب آپ کے ہاتھ میں، اب کوشش کریں، اور بزرگوں کا گھروں میں تشریف لانا اور خوش ہونا، یعنی کہ بزرگ کی زیارت ایسے حال پر کرنا کہ وہ خوش ہیں
تو یہ ایک اچھی نوید ہوتی ہے، اچھی علامت ہوتی ہے۔ پھر یہ ان بزرگ سے، ان پرسنالٹی سے، ان شخصیت سے اظہار محبت بھی ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت کو آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر، گھر والے دیکھتے ہوں گے، تو وہ پھر خواب کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہم سے امید رکھتے ہیں یا جو ہم سے خواہش رکھتے ہیں، ہم ویسا بننے کی کوشش کریں، مدنی کام کریں، گھر میں مدنی ماحول بنائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں شرکت کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے الگ اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے جدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہے، مدنی قافلوں میں سفر ہے، تو وہ کام کریں کہ جس سے ہمارے بزرگ ہم سے خوش ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ایک تو ان کو خوش کرنے والے وہی کام ہیں جو کہ اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، ہمیں نیکیاں کرنے پر استقامت ملے گی۔ اور دوسرا، اگر اللہ کے نیک بندے ہم سے راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے صدقے طفیل سے رب بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو مدنی انعامات پر عمل کریں، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں، تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کی برکتیں ملیں گی۔ کئی مرتبہ امیر اہل سنت یہ بات اظہار فرماتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ جو مدنی کام کرتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، تو بزرگوں سے فیض لینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ ان کی دعاؤں میں سے بھی حصہ ملے گا اور ان کی رضا میں سے بھی ہمیں یقیناً برکتیں نصیب ہوں گی۔ نیکسٹ کال۔ تو میرے کو خواب آئے، سانپ دیکھے میں نے، اور ایک سانپ کو کافی سانپ مار رہے تھے اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ سانپ کو کافی سانپ مار رہے تھے۔ پیارے بھائی، جس جگہ پر آپ کام کرتے ہیں یا رہتے ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ جھگڑے کی یا اس طرح کی صورت ہو لوگوں کے درمیان میں، تو احتیاط سے کام لیجئے گا۔ اگر کوئی ایسی فضا ہے، آلریڈی ہے، اگر پہلے سے ہے تو یوں سمجھے کہ ایک الارمنگ ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں بھی عمل دخل کرنے شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں دین اور دنیا دونوں کے فوائد نصیب ہوں گے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام نثار احمد اللہ جعفر آباد صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوا میں پانی دیتا ہوں، بڑا سلاد دیتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ واہ بھی واہ، بلوچستان سے کال ہے، ضلع جعفر آباد غالباً کہا انہوں نے۔ کبھی کبھی پانی کا دیکھنا، دیکھیے پانی کا دیکھنا کئی طرح پر ہوتا ہے، اس کے اندر کافی ڈیٹیلز ہیں۔ بنیادی اصول عرض کر دیتا ہوں۔ میٹھا اور صاف پانی یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ گدلا، کھاری یا کڑوا پانی جس کا ذائقہ جو ہے وہ درست نہ ہو، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دریا کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، صاف و شفاف پانی ہے جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، تو اس کا تعبیر میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے۔ خاص طور پر بارش کا پانی بڑا مبارک ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت، اسی طرح مراد کے پورا ہونے کی، اسی طرح علم کی وسعت کی، علم میں برکت کی یہ علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں تو کیسا پانی دیکھتے ہیں۔ اگر صاف ستھرا ہے اور شیریں ہے، میٹھا ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے، کھاری نہیں ہے، تو تعبیر کے اعتبار سے وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ ضرور بہتر ثابت ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس ہے تو رب عز و جل کی بارگاہ میں اس کے برے اثر سے، برے نتیجے سے پناہ مانگنی چاہیے، کچھ صدقہ وغیرہ کرنا چاہیے تاکہ خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام تنویر عباس ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میں نے آج رات خواب دیکھا جس میں میں نے اپنی پوری فیملی کو ایک دریا میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہماری پوری فیملی خود پوری طرح دریا میں تیر رہی ہوتی ہے، آخرکار کنارہ مل جاتا ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ جناب، سارا خاندان ہی تیرنے میں مصروف ہے۔ خواب ہے، خواب میں کچھ بھی منظر دیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ نے بیان کیا یہ نتیجتاً اچھا ہے۔ تیرتے ہوئے کوئی دریا ہے، کوئی ندی ہے یا بڑا پانی ہے جس میں بندہ تیر سکتا ہے، اور تیرتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا یہ کامیابی ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی کلیکٹیولی آپ کی کوئی فیملی کی، گھر کی کوئی مراد تھی،
کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، بندہ اس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی تمنا ہوتی ہے. ویسے تو ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں دل میں، لیکن بعض اوقات کوئی خاص موقع پر کوئی خاص چیز ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے وہ آپ کو حاصل ہوگی. مراد کے پورا ہونے کی، دعا کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی ہے. تو مبارک خواب ہے، اچھا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں، اور اگر کوئی جائز اور نیک تمنا ہے تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو پورا فرمائے. نیکسٹ. سید صادر بخاری عرض کر رہا ہوں جیکب آباد سے. میری وائف نے رات خواب دیکھا ہے کہ اندھیری کوٹھڑی ہے، وہ پریگننٹ ہے، تو کوئی بلا ہے اس کو کھینچ رہی ہے، تو وہ چیخ رہی ہے. برائے مہربانی اس کی تعبیر فرما دیں. دیکھیں، بلائیں، کوٹھڑیاں، اندھیر، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بعض اوقات خواب میں نظر آتی ہیں، اور کسی آزمائش، دشواری کا بھی یہ اشارہ ہوا کرتا ہے. تو آیت الکرسی اور لا حول شریف کی کثرت کریں، اور سونے سے پہلے آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں، معوذتین ان کو کہا جاتا ہے، یہ پڑھ کر سویا کریں. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اور عطار آباد سے آپ نے کال کی ہے. جیکب آباد کو ہم محبت میں تنظیمی طور پر عطار آباد کہتے ہیں. تو وہاں پر مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہوگا، جہاں پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. اس مسجد سے رابطہ کر لیں، یا اور بھی مساجد کے اندر بستوں کی ترکیب ہوتی ہے، اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں. تو وہاں جا کر آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیجئے. فری آف کاسٹ ہیں. انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان ہوگا. یہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی پیارا شعبہ ہے، اور لاکھوں دکھیارے، پریشان، بیمار حال، مایوسی کی حد کو پہنچے ہوئے افراد الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی برکت سے اپنی مایوسی سے، تکلیف سے، بیماری سے، اس آزمائش سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. تو فری آف کاسٹ یہ سروس ہے. غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ ایسے غلط عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات آپ نے بکثرت سنے ہوں گے، اور پھر جو ان کا حال ہوتا ہے، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، عزت بھی داؤ پہ لگتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بے شمار نقصان کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. تو یہ ایک خیر خواہی امت کا جذبہ ہے. تو فری آف کاسٹ یہ سروس ہے. دنیا بھر کے عاشقان رسول اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں، یہ سروس ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. dawat-islami.net یہ ویب سائٹ کا ہمارا ایڈریس ہے. یہاں پر آپ کو روحانی علاج کے نام سے، استخارہ روحانی علاج کے نام سے آپ کو انشاءاللہ ایک حصہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نظر آئے گا، آئیکن نظر آئے گا، اور وہاں پر آپ کو تمام ڈیٹیلز اس کی مل جائیں گی. چاہیں تو گھر بیٹھے بھی ہماری ان سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، تمام عاشقان رسول کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. نیکسٹ کال. میرا نام سید احمد علی زیدی ہے، راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. اور میں نے کل رات کو خواب دیکھا کہ چھپکلی میرے پینے والے جو پانی ہے گلاس کے اندر، اس کے انڈے ہیں 2، اور وہ پانی میں آدھا پی جاتا ہوں. وہ آدھا پانی پی جانے کے بعد جو سے میرے زہر جسمانی محسوس ہوتا کہ میں نے زہر اس میں آ گیا ہے. تو میں نے بڑا دوائی شوائی یہ وہ لیا، خواب میں نے دیکھا ہے. بس مجھے خواب کی یہ تعمیر بتا دیجیے گا. چھپکلی کا دیکھنا اور اس کا اس طرح سے اثر انداز ہونا، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. چھپکلی بیسیکلی ایک بد باطن شخص کی علامت ہوتی ہے، جو کہ مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہے. خواب دیکھنے والے کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے. تو ایسے شخص سے واسطہ پڑھنے، انٹریکشن ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ بہت ایک وسیع مفہوم ہے، اور کون ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے، کون ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. غیبتیں کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، لگائی بجائی کرنے والا، لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچانے والا، ہماری باتیں کہیں اور پہنچانے والا، رب عز و جل کی کھلی نافرمانی کرنے والا ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو اپنی صحبت پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، اپنے انٹریکشن پر، لوگوں کے میل میلاپ پر غور کیجئے. اور اگر کوئی ایسا آپ کا دوست ہے یا ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا
वास्ता रहता है, उठना बैठना रहता है और वो अच्छी सिफात का हामिल नहीं है तो उससे किनारा कशी इख्तियार करें। न सिर्फ ये हमारे इस्लामी भाई बल्कि अच्छे माहौल की अपनी बरकतें होती हैं। आशिकाने रसूल के साथ हमारी दोस्ती होगी, उठना बैठना होगा, सुन्नतों भरे माहौल में हम उठेंगे बैठेंगे, नेक लोगों की सोबत इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके इस दुनिया में भी फ़वाइद हासिल होंगे और आखिरत में भी होंगे। और अच्छी सोहबत, नेक सोहबत का कौन नहीं जानता कि कितना नफ़ा होता है। तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़ाहिर है कि एक इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारता, इंसान जंगलों में नहीं रहता, इंसान जो है वो पहाड़ों में नहीं रहता, इंसान जो है वो इंसानों के साथ ही रहना पसंद करता है। इसीलिए इंसान ने बस्तियां बनाई, शहर आबाद किए और अपने राब्ते को मज़ीद से मज़ीद बनाया। ये एक इंसान की नेचर है। लेकिन ये हमें देखना होगा कि हम जिसके साथ इंटरेक्शन रखते हैं, दोस्ताना है, मेल मिलाप है, वो कैसा आदमी है, शरीयत का पाबंद है, रब की फर्मा बरदारी करता है या इसके बरअक्स है। तो अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अपने आप को वाबस्ता रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे मसाइल हमारे हल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट कॉल। जनाब, ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में मेरा ख्वाब ये है कि मेरी मिसेज ने ख्वाब देखा है कि मेरे सफ़ेद कपड़े हैं और उनके ऊपर खून का दाग लगा हुआ है कमर की साइड पे, पिछले दामन पे। कुछ अल्लाह की बारगाह में सदका करें और आजमाइश से, मुसीबत से बचने के लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। घबराने की हाजत नहीं है। बाज़ औक़ात इंडिकेशंस होती हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हमें तंबीह की जाती है, बताया जाता है पहले से ताकि हम उसके लिए तैयारी कर सकें। तो वैसे भी दुआ करते रहना चाहिए, लेकिन आप बिलखुसूस रब की बारगाह में दुआ करें और तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर होगी। और दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है, मसाइब व आलाम से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद इखलाक अहमद अत्तारी है। मेरा सवाल ये है कि जब भी मुझे ख्वाब आती है, अंधेरे में आती है, कि जब मैं अंधेरे में, या बारिश है, इतना गंदा पानी है, इस तरह की ख्वाबें मुझे आती रहती हैं। ख्वाब तो उमूमन अंधेरे में ही बंदा देखता है, सोता है तो आंखें बंद होती हैं। तो लेकिन आपके कहने की मुराद ये होगी कि ख्वाब में जब आप अपनी कैफियत देखते हैं, जिस जगह पर होते हैं, तो वहाँ पर अंधेरा होता है और गंदा पानी आपने बयान किया, मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की। अगर तो फ़कत अंधेरा होता तो फ़कत अंधेरे की अलग ताबीरें हैं और वो कुछ उसकी अच्छी ताबीरें भी हैं, लेकिन जो आपने कैफियत बयान की अंधेरे के साथ, तो वो कुछ मुनासिब नहीं है। अपने मामूलात पर गौर कीजिए। आप जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं या जो भी आपका ज़रिया आमदनी है, जहाँ पर आप वक्त गुजारते हैं, तो उस काम की शरई तफ्तीश करवा लीजिए। हो सकता है कि कहीं पर कोई कमी कोताही का आप शिकार हों, अगर हों तो उसे दूर कर लीजिए और इसके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता कीजिए। अपने शरई मामलात के लिए, अपने किसी भी शरई रहनुमाई के लिए एक बेहतरीन सर्विस है। ये नंबर्स आपको स्क्रीन पर, आप चाहें तो फ़िज़िकली भी जा सकते हैं, हमारे कई शहरों में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद हैं, और चाहें तो फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की जो है वो ज़रा सी स्क्रूटनी करा लीजिए। अगर कोई कमी कोताही होगी तो इंशाअल्लाह सामने आ जाएगी और आप उससे बचने में कामयाब हो सकेंगे। नेक्स्ट कॉल। मेरे जो जोजा हैं, उन्होंने 3 दिन तक ख्वाब में कच्चा गोश्त देखा है और मैंने खुद ख्वाब देखा है कि मैं अपनी जोजा को देख रहा हूँ कि वो जानवर ज़िबा कर रही हैं भैंस से। तो एक भैंसा मेरी बेगम को कहता है कि मुझे भी ज़िबा कर, ख्वाब की तबीर पूछनी है। भैंस को ज़बह करना तो कोई बुरा नहीं है, अलबत्ता कच्चा गोश्त आपने बयान किया, किस चीज़ का कच्चा गोश्त देखती है ये बयान करना ज़रूरी है, क्योंकि गोश्त की मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं और मुख्तलिफ़ जानवरों की भी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। ये बयान कर देंगे तो इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ कर दूँगा। वैसे पका हुआ गोश्त कच्चे गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है और भुना हुआ गोश्त नॉर्मल गोश्त के मुकाबले में ताबीर के एतबार से ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट कॉल। दिन पहले ख्वाब देखा है कि उसकी सर का दुपट्टा नहीं मिल रहा,
دوسرا یہ خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے جھمکے پہنے ہوئے ہیں کانوں میں، اور ایک جھمکا جو ہے نا وہ پانی میں گر گیا ہے، اور پانی جو ہے نا وہ گندا ہے، تو بعد میں انہوں نے بیچ میں ہاتھ مارا ہے، لیکن وہ چند ذرات جو ہے نا وہ جھمکے کے وہ ملے ہیں، لیکن وہ پورا جھمکا ٹوٹ کے بکھر گیا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کوئی تعبیر نہیں ہے، اصل میں لیڈیز کے ساتھ اس طرح کے میٹرز جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، زیورات ہیں گر جاتے ہیں، دوپٹہ بھی بعض اوقات رکھا ہوتا ہے کہ نہیں مل رہا ہوتا، تو کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ایزیلی بعض اوقات اس طرح کی روٹین کی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں، اور دعا کریں اللہ پاک نقصان سے جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ خواب میں قبر اور اس کے متعلق کچھ اور چیزیں جو ہیں ان کا دیکھنا کیسا، یہ آپ کی معلومات کے لیے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مدنی گلدستے کے بعد پھر آپ کے مزید کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی دکھائیے۔ خواب میں قبر دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں قبر قید خانہ ہے اور قید خانہ قبر ہے، چنانچہ جو دیکھے کہ وہ قبر میں سکونت پذیر ہے اور وہ زندہ ہے تو وہ قید کیا جائے گا۔ خواب میں جو قبر بنائے تو وہ گھر تعمیر کرے گا۔ غیر شادی شدہ اگر خواب میں قبر کھودے تو اس کی شادی ہوگی، اور جو دیکھے کہ وہ قبر پر کھڑا ہے تو وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوگا۔ جو کسی زمین میں قبر کھودے جس میں کوئی دیوار نہیں ہے تو یہ دار آخرت ہے، اگر اس میں داخل ہوا ہے تو اس کی اجل آ پہنچی ہے۔ جو چھت پر قبر کھودے تو اس کی عمر دراز ہوگی، اور قبروں پر بارش ہونا رحمت خداوندی ہے۔ جو دیکھے کہ وہ قبر بند کرتا ہے تو اس کی زندگی طویل ہوگی اور صحت قائم رہے گی۔ جو دیکھے کہ وہ بغیر موت کے قبر میں دفن کیا گیا ہے تو وہ کسی مصیبت سے دوچار ہوگا یا اس کے امور میں تنگی پیش آئے گی۔ جو دیکھے کہ اس نے مردہ نکالنے کے لیے قبر کھودی ہے تو وہ اپنے راستے کو تلاش کرتا ہے، اگر وہ مردہ مالدار ہے تو مالداری حاصل ہوگی۔ اگر قبر کھودنے کے بعد بدبودار نعش تک پہنچا ہے تو یہ مطلوبہ فساد تک پہنچنے پر دلالت کرتا ہے۔ جی، جیسا کہ آپ کو میں بعض اوقات عرض کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کا میٹر بڑا ہی حیرت انگیز بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات بظاہر خواب بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات اس کا برعکس بھی ہوتا ہے۔ ابھی جو آپ نے دیکھا مدنی گلدستہ، تو اس میں ایک تعبیر گزری کہ غیر شادی شدہ اگر دیکھتا ہے تو اس کی شادی ہوگی۔ تو اب بظاہر تو قبر کے بارے میں لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہوتا ہوگا کہ اس کی تعبیریں اچھی نہیں ہوتی اور صرف موت سے تعبیر اس کی جاتی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، بعض صورتوں کے اندر اس کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خواب کی تعبیر اپنے طور پر سمجھ لینا یا اپنے طور پر بیان کر دینا یہ درست نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کا ایک نظام ہے کہ خواب کی اگر تعبیر بیان کر دی جائے، کوئی بھی بیان کر دے تو ویسا ہی ہوگا جیسا کہ تعبیر بیان کی گئی۔ تو اگر اس کی تعبیر اچھی نہیں تھی تب بھی بیان کرنے والے کو بیان نہیں کرنی چاہیے، اور اگر جو ہے وہ اچھی تھی اور اس نے بیان کر دی، غلط بیان کر دی، تو یہ نقصان کا بھی باعث ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے عام آدمی سے جو ہے وہ خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، بلکہ خواب بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ خواب جو ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے کہ جس سے تعبیر آپ کو مل سکتی ہے، جو اس فیلڈ کے اندر ہے، جو تعبیر بیان کرتا ہے۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا اور صبح اٹھے، اب جو پہلا شخص ہم سے ملے گا یا ہم دکان پر گئے، آفس میں گئے، اور بھائی سناؤ کیا حال ہے، کیسی گزری، تو اب بولیں گے یار آج رات میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو مطلب اس کو باقی رکھنا اپنے تک یہ بڑا ہی دشوار ہوتا ہے۔ تو ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے، بعض اوقات نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہر کوئی جو ہے وہ گویا کہ معبر ہے، جیسے خواب سنے گا تو فوراً ہی اس کی تعبیر میں، ہاں یار مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی تعبیر تو یوں ہوگی۔ تو دونوں صورتوں کے اندر نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اچھا خواب ہو، بہت واضح ہے، بہت اچھا ہے،
تو اس کو بیان کرنے میں حاجت نہیں ہے. جیسا کہ آپ کسی مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں, مدینہ پاک کی زیارت کر رہے ہیں, گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہیں, یا کسی بزرگ کی آپ نے زیارت کی, تو یہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جن کی تعویل کرنے کی حاجت بھی نہیں ہوتی, واضح ہوتے ہیں, اچھے خواب ہوتے ہیں. تو اس طرح کے خواب ہوں تو بھلے آپ اچھی نیت اگر ہو, بنتی ہو واقعی, تو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے, ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. جی محمد ندیم پنڈی گیٹ ضلع اٹک سے بول رہا ہوں. کئی بار مجھے خواب آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کے اندر زیارت کی ہے میں نے, قبر مبارک ہو گئی. ماشاء اللہ, زیارت بھی کی ہے اور کئی بار کی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس خواب کی تعبیر آپ کے حق میں ظاہر فرمائے, اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اس طرح کا خواب دیکھے انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی حاضری مدینہ اس کو نصیب ہوگی. تو دعا بھی کریں سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم, استغاثہ بھی کریں, عرض بھی کریں, اجازت بھی طلب کریں, اور ظاہری اسباب بھی اختیار کریں. ظاہری اسباب سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مدینہ پاک حاضری کے لیے اسباب درکار ہوتے ہیں تو وہ بھی جمع کریں, کوشش بھی کریں, تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری ہوگی. بڑا ہی مبارک اور پیارا خواب ہے. اللہ پاک ہر عاشق رسول کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, پیارا پیارا کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے. نیکسٹ کال. مقصود علی اتاری باغی اتار کنیا سے عرض کر رہا ہوں. خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک خواب کی تعبیر جاننی ہے. میرے ایک دوست کو نا روز خواب آتا ہے, ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے کہ جب وہ ان کی شادی ہو رہی ہے تو نکاح کے دوران جو ہے نا وہ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کو قبول ہے, تو 2 دفعہ وہ قبول کہتے ہیں, تو تیسری دفعہ ان کو جب وہ کہتے ہیں نا تو ادھر ان کے کپڑوں پہ خون جو ہے نا وہ اس طرح چھینٹے پڑتے ہیں اور بلڈ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کے وہ نا ان کو مسلسل یہی خواب آ رہے ہیں. بڑا دلچسپ ہے, اور اس میں کچھ ڈیٹیلز درکار ہوں گی اگر آپ بیان کر دیں کہ وہ واقعی شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں, اور شادی ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی, تو اس سے تعبیر میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. بعضوں کا شیطان بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے شادی ہونے والی ہو اور خواب میں شادی دیکھ رہے ہیں, اور شیطان جو ہے وہ 2 مرتبہ تو درست آپ دیکھ رہے ہیں اور تیسری مرتبہ میں اس کے عمل سے جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو اس میں ٹینشن لینے کی حاجت نہیں ہے. ظاہری اسباب جو بھی ہوں, اگر واقعی وہ غیر شادی شدہ ہیں خواب دیکھنے والے اور ان کی شادی ہونے والی ہے, تو اس خواب کی وجہ سے کوئی اپنے طور پر نتیجہ نہ نکالیں, بلکہ جو بھی شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے میزان رکھا ہے کہ بھئی نکاح کہاں ہونا چاہیے, شادی کس سے کرنی چاہیے, لڑکی اور لڑکے دونوں کے حوالے سے جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے, تو اس پر غور کر کے جو بھی ہو اس پر عمل کیا جائے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ چونکہ مسلسل یہ خواب دیکھ رہے ہیں تو بعض اوقات ٹینشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں لوگ. تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو توجہ نہ کریں, یعنی اس کو ذہن پر سوار نہ کریں, ورنہ بعض اوقات ایک ہی چیز کو ہم ریمائنڈ کرتے ہیں بار بار تو وہی چیز پھر ہمیں خواب میں بھی نظر آتی ہے. ایک تو اس کی طرف توجہ نہ کریں, اور دوسرا سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو, یہ اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے, اس کو اختیار کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے جو خواب ہیں اس سے چھٹکارا نصیب ہوگا. نیکسٹ. میرا خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے کہ میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں جبل نور پر کے اوپر چڑھتی ہیں, اور پیچھے سے کوئی بچہ یا پھر وہ گر پڑتی ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں لگتا کون گرتا ہے, وہ گرتی ہیں یا کوئی بچہ گرتا ہے. اتنے میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. دیکھیے غار حرا جبل نور جو ہے وہ غار حرا جس پہاڑ پر ہے اس کو کہا جاتا ہے, تو وہاں پر زیارت کے لیے حاضر ہونا سعادت کی بات ہے. تو اچھا خواب ہے. بقیہ رہی بات کہ بچہ گر پڑتا ہے, اس طرح کا منظر دیکھتی ہیں, وہ بھی کنفرم نہیں ہے, تو یہ ایک اضافی چیز ہے, اس سے گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ نے وہاں پر حاضری دی ہو
اور کئی عورتیں بھی وہاں پر چڑھ رہی ہوتی ہیں اور کافی بلندی پر ہے، لیکن پھر بھی لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس مقام کی. تو اچھا ہی کہیں گے اس خواب کو، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک وہاں کی برکتیں آپ کی والدہ کو بھی عطا فرمائے، تمام اہل ایمان کو عطا فرمائے. نیکسٹ. سردار آباد سے محمد ماجد علی عطاری بول رہا ہوں. میں نے 30 ذوالحج کی صبح کو خواب دیکھا کہ ہم کہیں مان گئے ہوئے ہیں، غالباً ملتان شریف ہے. وہاں بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے. اسی وقت ہمارا ذہن پچھلے سال کی طرف چلا گیا کہ جب ہم پہلے آئے تھے تو وہ یہاں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا تھا. لیکن پھر واپس آتے ہیں، خیال سے باہر آتے ہیں، باہر آ کر کمرے گھر سے باہر آ کر دیکھتے ہیں تو وہاں بارش تو بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے لیکن پانی کھڑا نہیں ہوتا. باہر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ آگے ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے. اگر ہم ملتان اجتماع کی بات کر رہے ہیں، 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع، تو بارش والا سال، تو بہت سو کو یاد ہوگا، ہو سکتا ہے اس وقت جو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سن تو مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، لیکن لیٹ 90s میں، شاید 99 ہوگا یا 2000 ہوگا، تو بارش ہوئی تھی اور خوب بارش ہوئی تھی، بہت خوب بارش ہوئی تھی. اور جو وہاں پر موجود تھے آج تک وہ یاد کرتے ہیں. اور بارش کے اندر نماز ادا کرنا، آخری نشست تھی. ویسے تو بارش 2 دن پہلے بھی ہوئی تھی. ہم لوگ جامعۃ المدینہ سے حاضر ہوئے تھے اجتماع سے 1 دن قبل ہی، تیاریاں ہو رہی تھیں، تو اس وقت بھی بارش ہوئی تھی اور پھر ہم رات ہی کو وہاں سے واپس آنا پڑا تھا. پنڈال وغیرہ گر گئے تھے، لیکن پھر اگلے دن کھڑے ہوئے تھے جمعہ کو، اور پھر تیسرے دن جو ہے وہ خوب بارش ہوئی تھی. بہت انجوائے بھی کیا تھا لوگوں نے، بہت خوشگوار یادیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، لیکن ماشاءاللہ جذبہ تھا اسلامی بھائیوں کا اس مشکل گھڑی میں بھی، جس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا اور نعرے لگاتے ہوئے اور تکبیر اور تحمید اور درود پاک پڑھتے ہوئے جو مناظر تھے. تو ہو سکتا ہے پیارے بھائی آپ کو وہی مناظر خواب میں نظر آ رہے ہوں. اصل میں خواب میں ایک تعداد ہوتی ہے خوابوں کی، جو یوں کہیے کہ کوئی پرانی فائل ہمارے میموری میں رکھی ہوتی ہے اور وہ ریکال ہوتی ہے، تو وہ چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں. تو بعض اوقات بہت بچپن کی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اور آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے، اور آپ کو خواب میں اس طرح سے نظر آتی ہے کہ جس طرح یہ کل ہی کا واقعہ ہے. تو چونکہ خواب کا تعلق آپ کے دماغ سے، آپ کے خیالات سے بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پرانی چیز آپ کو یاد آئی ہو. تو ایک روٹین والی چیز ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. نیکسٹ کال. عبدالستار عطاری بورے والا سے عرض کر رہا ہوں. خوابوں کی تعبیر میں سوال یعنی خواب کا جواب پوچھنا تھا. مجھے آج وہی فجر کی اذان سے کم و بیش 15 منٹ پہلے خواب آیا. وہ اس کا یوں تھا کہ یعنی ہمارے جو محلہ ہے نا، اس کی ایک طرف سے ایسا لگ رہا تھا ظاہر سے کہ کوئی غیر مسلم ہیں، ان کی ایک فوج ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، اور وہ ایک طرف سے نا ہمارے محلے کو سمجھ لیں کہ وہ مارتے آ رہے ہیں، اور شور مچ رہا ہے کہ کوئی غیر مسلموں کی فوج آ گئی ہے، وہ ہمیں مارتے آ رہے ہیں، لوگوں کو جانوں سے مارتے آ رہے ہیں، ختم کرتے آ رہے ہیں. تو مجھے 3-4 ہمارے محلے کے کتے جو محلے میں ہوتے ہیں موجود، ان کو میں نے یعنی اشارہ یعنی ویسے جیسے اشارہ کیا ان کی طرف، وہ بڑے ان کی طرف، لیکن میں نے سمجھا کہ اب وہ یہ کتے ان کو کھا جائیں گے. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے گھر تک بھی پہنچائے شور مچتا ہوا. ہم یعنی ادھر ادھر گھر کے کچھ افراد بھاگ گئے، لیکن گھر میں صرف میں اکیلا ہی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا. وہ مجھے مارنا ہی چاہتے تھے، تو ایک نے کہا رک جائیں ابھی. ادھر سے اذان کی آواز آ گئی. اذان کے بعد میں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دیں، بعد میں مار لینا. وہ دوسرا کہا نہیں مار دیں اس کو بھی. وہ کہہ رہا نہیں یار چلو آپ اس کے ساتھ چلے جائیں مسجد تک، نماز پڑھنے کے بعد اس کو مار دیں. اس کے بعد میری جب آنکھ کھلی تو واقعی اذان یعنی دوسری بھی ہمارے محلے کی بھی اذان ہو گئی تھی. تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. بہت سارے خیالات کا یہ مجموعہ لگتا ہے. جب آپ اٹھے ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا
کہ نہ وہاں پر کوئی حملہ ہے، نہ کوئی آپ کو پکڑ رہا ہے، بلکہ جو اچھی چیز تھی خواب میں اذان، وہ آپ کو حقیقت میں نظر آ رہی ہے، اور امید ہے آپ نے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ تو اس کو ایک اچھا موقع سمجھیے کہ موت کو قریب دیکھ کر پھر جاگنا، تو یہ ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرے کہ یہ خواب کا معاملہ تھا، حقیقت نہیں تھی۔ اللہ پاک آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، اہل محلہ کی، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ تو ایسی کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے، عافیت کی دعا بھی کرے اور نماز آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل خیر کا سامان ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر میں پانی کی بالٹی کے اندر جو ہے وہ چھپکلی ایک زور سے اوپر سے آ کر گری نیچے، لیکن اس کے بعد اس چھپکلی کے بعد ایک ہو گئی، 2 3 تقریباً 5 چھپکلیاں تھیں، لیکن سب کی سب مر گئیں، اور جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے تو فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ تازہ تازہ خواب بیان ہو رہے ہیں، یہ ٹائم اس اعتبار سے سوٹ کرتا ہے۔ کئی پہلے بھی بیان ہوئے کہ آج رات کو ہی دیکھا اور فجر کے وقت دیکھا، اور ابھی کال بھی مل گئی آپ کی۔ تو چھپکلی کا پانی میں گرنا اور مر جانا یہ نتیجتاً اچھا ہے کہ آپ محفوظ رہیں گے، لیکن ابتداً چھپکلی جو ہے یہ اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اپنے ماحول پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، اپنے تعلق پر، گھر میں آنے جانے والوں پر نظر رکھیں، غور کریں کہ آپ کا تعلق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے گھر آنا جانا کیسے لوگوں کا ہے۔ نیک لوگ ہیں تو موسٹ ویلکم، مرحبا، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو ہمیں اپنی صحبت کو تبدیل کرنا چاہیے۔ نیکسٹ۔ مشتاق احمد طاری گزارے طیبہ سرگولہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک قبرستان میں جھاڑو دے رہا ہوں، تو اس کی تعبیر کائنڈلی فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ایک اور کال سنیں۔ سر میں یہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ میری والدہ کو فوت ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، تو میں نے آج سے پہلے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن ابھی مجھے کوئی خواب آیا تھا، اس میں میں یہ دیکھتا تھا کہ ان کا آخری وقت ہوتا ہے، تو گھر والے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا آخری وقت ہے، تو میں باہر سے آتا ہوں تو میں کہتا ہوں انہیں کلمہ پڑھا ہے، تو میں انہیں کلمہ پڑھاتا ہوں تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھتے ہی ان کی جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو میں اس کا مطلب جاننا چاہتا ہوں۔ جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے، اگرچہ آپ کے والدہ کا 3 سال پہلے انتقال ہوا، لیکن خواب میں آپ نے ان کے نزاع کا وقت دیکھا اور کلمہ شریف پڑھنے کا منظر دیکھا، تو یاد رکھیے کہ کسی مسلمان جو کہ فوت ہو گیا ہو، اس کو خواب میں اگر آپ اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو یہ اچھی فعال ہوتی ہے، اس سے اچھی تعبیر لی جاتی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ مسلمان جو ہے وہ عافیت میں ہے اور خیر میں ہے، اور آپ نے اپنی والدہ کا اچھا خاتمہ دیکھا ہے تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل ان کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہوا ہوگا۔ ایصال ثواب کی بھی کثرت کریں، دعا بھی کریں۔ ویسے تو ہر فوت شدہ مسلمان کے لیے دعا کرنا بڑی ہی ایک برکت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن بالخصوص فوت شدہ جو والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے لیے اولاد کا دعا کرنا ان کے حق میں بھی بہت بہتر ہے، اور خود اولاد دعا کرنے والے کے حق میں بہت بہتر اور بابرکت ہوتا ہے۔ اللہ پاک بہت اس پر راضی ہوتا ہے، تو دعا کی بھی کثرت کریں، ایصال ثواب کریں، اور اچھا خواب ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کے والدہ جو ہے وہ عافیت میں ہوں گی، رب کی رحمت میں ہوں گی۔ نیکسٹ کال۔ سر وائف میری نے خواب دیکھی ہے، پیچھے گھر بن رہے ہیں اور آگے قبرستان ہے، اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے وائٹ کپڑوں کے اندر، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 100 روپیہ دو، اور وائف میری کہہ رہی ہے میرے پاس نہیں ہے، وہ ان کو بول رہا ہے چلو 100 نہیں ہے تو 35 روپے ہی دے دو۔ اچھا، ایسے ہی بے ربط سا خواب ہے، گھر، قبرستان، پھر ایک شخص اور پیسے اور پیسوں کا بھی کوئی ایسا تناسب مناسب نہیں ہے، تو ایسے خواب آ جاتے ہیں بعض اوقات، بہت سارے ہمارے ذہن کے خیالات مکس ہو کر بھی ہمیں خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ بہرحال جب بھی اس طرح کا خواب نظر آئے جس سے آپ کو گھبراہٹ فیل ہو رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے برے اثر سے، برے نتیجے سے آپ کو محفوظ رکھے۔ بقیہ اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، ایزی رہیں اور اس کی طرف زیادہ
तवज्जो भी ना करें। नेक्स्ट। उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें मैं नमाज पढ़ता हूँ और कोई बच्चा है और वो मेरे नमाज तोड़ देता है, हाथ पकड़ के कभी खोल देता है और कभी मेरे सामने आके मुस्कुराता है। हाँ, बच्चों की हरकतें तो होती रहती हैं और वही आपने ख्वाब में देखा, तो इसकी कोई ताबीर नहीं है। घरों में उमूमन ऐसा होता है, बच्चे होते हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो साथ आके नमाज़ पढ़ेंगे, आगे से भागेंगे, कभी मुस्कराएंगे, कभी आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो एक उमूमी हालात से मुताल्लिक़ एक ख्वाब है, तो इसकी ताबीर नहीं की जाती। नेक्स्ट। मेरा नाम है ताहर सलीम, गुजरावाला के मोहल्ला फरीद टाउन में रहता हूँ मैं। हजरत साहब मिले ख्वाब में मुझे, तो बाबा फरीद की वो सीढ़ी है ना उधर से बोसा लिया, उनकी टोपी मेरे हाथ में आ गई और मैंने वापस दे दी। बस ये पूछना मैंने आपसे। टोपी हाथ में आई गालिबन, ये कहा इन्होंने। अमीर सुन्नत को देखा और किसी मज़ार पर, गालिबन मज़ार का नाम लिया इन्होंने, बाबा फरीद के मज़ार पर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो दो बुज़ुर्गों की आपने ज़ियारत की, अमीर सुन्नत की भी ज़ियारत की, बाबा फरीद के मज़ार की आपने ज़ियारत की। अल्लाह पाक दोनों की बरकतें आपको अता फ़रमाए। तो बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखने वाले होते हैं, हम औलिया से अक़ीदत रखते हैं, तो इस तरह के ख्वाब भी नज़र आते हैं। तो इनकी इत्तिबा करें, जिस तरह इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और जिस तरह अमीर सुन्नत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह पाक इनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। तो हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दीन और दुनिया दोनों का बेहतरीन फ़ायदा हमें हासिल होगा। नेक्स्ट। ख्वाब में कुत्ते को देखना कैसे? ख्वाब में दरख्त से फल को तोड़ना कैसे? कुत्ते को देखना तो अच्छा नहीं है, एक कमज़ोर दुश्मन पर ये अलामत होती है। तो आफ़ियत मांगनी चाहिए। और फल तोड़ना, अगर तो पका हुआ फल है और मौसमी फल है तो वो ताबीर के एतबार से अच्छा और बेहतर होता है, और अगर गैर मौसमी है तो फिर उसकी ताबीर अच्छी नहीं होती। तो ये अब आप गौर कर लीजिए कि आपने किस तरह के फल देखे हैं और किस मौसम में देखे हैं। नेक्स्ट। मेरा सवाल अर्ज है ख्वाबों की ताबीर में। मेरी वाइफ जो है ख्वाब देखती है कि एक मरी औरत है और एक मियां और बीवी, मर्द खून पी रहे, औरत गोश्त खा रही है, और हम उन्हें देख के खड़े होकर देख रहे होते हैं, और हम जब पूछे तो वो कहते हैं हमें इससे बच्चा मिलेगा। आप रहनुमाई फरमा दें। बेरब्सा है और इसकी कोई ताबीर नहीं है। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलत होकर, मिक्सअप होकर हमें दिखाई देती हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता एक इसमें जो पार्ट है गोश्त खाने वाला, मुर्दा का, गालिबन मुर्दा का आपने कहा है, तो इसकी ताबीर जो है वो गीबत से की जाती है। तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि गौर करे, अगर उसकी आदत में गीबत करना मुसलमान की शामिल है तो उससे अपने आप को बचाए कि गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और बड़ा सख्त गुनाह है। इसकी बड़ी सख्त वईदें हैं और बड़ी इसकी बुराई बयान की गई है। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की माया नाज तसनीफ़, और इस टॉपिक पर कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान में शायद ही आपको इससे शानदार और इतनी ज़ख़ीम और इतना बेहतरीन मजमुआ आपको एक जगह पर मिले, बहुत दुश्वार है, हमने तो नहीं देखा। ग़ीबत की तबाहकारियाँ, ये किताब ख़ुद भी हासिल कीजिए, दूसरों को भी तोहफ़तन पेश कीजिए। और जो इसमें बहुत ही शानदार चीज़ है, वैसे तो हर चीज़ ही बड़ी बेहतरीन है, लेकिन हमारी आसानी के लिए सिर्फ ग़ीबत क्या है, उसकी तारीफ़ क्या, ये नहीं बयान किया, बल्कि एग्जाम्पल्स दी हैं, सैकड़ों इसमें मिसालें दी गई हैं कि किस किस तरह से हम ग़ीबत में मुब्तला हो सकते हैं और लोग ग़ीबत किया करते हैं। तो जब मिसाल दी जाती है तो उस चीज़ का समझना बड़ा ही सहल और आसान हो जाता है। तो हमारे जितने भी नाज़रीन हैं इस किताब को ज़रूर हासिल करें। इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे तो आंखें खुल जाएंगी और ज़मीर ज़िंदा हुआ तो ज़रूर आवाज़ आएगी कि आज तक मैं न जाने कितने हराम कामों में मुब्तला रहा। तो अल्लाह पाक हम सब को दूसरों की इज़्ज़त की हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि जो ग़ीबत करता है वो एक तरह से दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त भी ख़राब करता है, और अल्लाह पाक हमारी इज़्ज़तों की भी हिफाजत फ़रमाए। तो सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। जो कुछ कॉल्स रह गई होंगी उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा सिलसिले में उसको इब्तिदा में शामिल किया जा सके। बहरहाल जिन्होंने भी ख्वाब देखे, बयान किए, अल्लाह पाक सब के ख्वाबों को मुबारक फ़रमाए, अच्छी ताबीरें उसकी ज़ाहिर हों, और जो बुरे ख्वाब हैं अल्लाह पाक
ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور ان کے برے اثر سے، برے نتیجے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعرات کو پھر حاضر ہوگا۔ آج جمعرات ہے اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا ایک بڑا ہی بنیادی مدنی کام، شاندار مدنی کام ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہے۔ مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے قریب ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے، اور محرم الحرام کے مبارک دن ہیں اور رات کو انشاءاللہ عز و جل اجتماع کے بعد مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے، میرے لیے سنت کے مدنی پھول حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ دوپہر 1 بجے دیکھیے سلسلہ دارالفتاح اہل سنت۔ دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی مذاکرہ۔